अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और सच के साथ मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं चाहूँगा हम बात करें इस वक्त जो एक नई बहस इस वक्त मुल्क के सियासी मंजरनामे में है, जिसका आगाज़ आप कह लीजिए कि मोहसिन नकवी साहब के एक स्टेटमेंट से हुआ और फिर कुछ और आवाज़ें भी इसमें शामिल हो गई साथ साथ, और वो ये कि मौजूदा निज़ाम जो है ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, बैठ चुका है। इस निज़ाम की जगह किसी और निज़ाम की शायद हमें अब ज़रूरत है, और अगर 10 साल भी गुजर जाएंगे तो उसके बाद भी शायद हम यहीं बैठे इन्हीं मामलात पर बात कर रहे होंगे। गवर्नेंस का एक मामला बहुत ज़रूरी है, और इसका तज़किरा कल DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया कि गवर्नेंस बेहतर होना तमाम मसाइल का हल है। गवर्नेंस बेहतर नहीं है, लेकिन जो DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें गवर्नेंस बेहतर करने का हल भी सियासतदानों के पास ही था, और सियासतदानों ने ही उसके हल को निकालना था। लेकिन जो बात मोहसिन नकवी साहब की है, या जिसमें फिर अलीम ख़ान साहब भी शामिल हुए, मुस्तफ़ा कमाल साहब की भी आवाज़ है, वहाँ पर मामला कुछ हमें इंतज़ामी मामलात की तरफ इशारा मिलता है, जहाँ पर शायद नए सूबे या नए इंतज़ामी यूनिट्स बनाने की बात है। और बहुत सारे मुजव्वज़ा जो नक्शे हैं वो सोशल मीडिया पर हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि सर्कुलेट कर रहे हैं, जहाँ पर पंजाब को 5 हिस्सों में तकसीम करना, कहीं सिंध को 4 हिस्सों में तकसीम करना, और मुख्तलिफ ये नक्शे हैं, और उनके तहत मामलात को चलाने की एक बात है। ये तज़किरा पहले माजी में भी आ चुका है कि इंतज़ामी यूनिट्स होने चाहिए। ख़ास तौर पर पंजाब के हवाले से ये कहा गया था कि जनूबी पंजाब सूबा बनना चाहिए, लेकिन ये तमाम तर बातें ही रहीं, और अब दोबारा से ये तमाम तर बातें अब इनमें शिद्दत हमें देखने को मिल रही है। मामलात किस तरफ जाएंगे? बहुत सारे लोगों का मानना है कि कुछ बहुत तब्दील होने की तैयारी है, और बहुत सारे लोगों का कहना है कि इट्स अ फार क्राई। अभी ये सिर्फ बात है, क्योंकि एक अरसा दराज तक हम मुल्क में सदारती निज़ाम लाने की बात भी सुनते रहे, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। इसके ख्वाहिश रखने वाले भी कुछ अफराद बहरहाल मौजूद थे। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान में निज़ाम लाने की बात है वो कोई टर्की का जो मॉडल है उससे इंस्पायर्ड एक निज़ाम की बात है, लेकिन आइन में यकीनन उसकी गुंजाइश नहीं है, और मौजूदा निज़ाम में भी उसका होना, उसका कोई जवाज़ नहीं बनता। तो ये नया फार्मूला क्या होगा? गवर्नेंस कैसे बेहतर हो सकती है? मुल्क कैसे तरक्की कर सकता है? मामलात में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? मैं चाहूँगा प्रोग्राम के आगाज़ में हम इस पर बात करें, और फिर प्रोग्राम के दूसरे मरहले में हम कुछ बात करेंगे इस वक्त अमेरिका और ईरान के हवाले से, जहाँ पर मज़ीद ताज़ा हमले, मज़ीद कार्रवाइयाँ, और यहाँ तक कि अमेरिका ने अपने शहरियों को मशरिक़ वस्ता से किसी भी वक्त हंगामी तौर पर इनखला के लिए तैयार रहने के हवाले से भी ऐलान कर दिया है। और ये ऐलान उस वक्त में किया गया है जब इसी हफ्ते, यानी कि अब उसका इख्तिताम है, आज सैटरडे नाइट है, जिसमें ताज़ा हमले और सख्त हमले डोनाल्ड ट्रंप करने के अहकामात दे चुके हैं। अब वो ज़्यादा बड़े हमले तो मुसलसल जारी हैं, लेकिन किस वक्त होते हैं और उनकी शिद्दत क्या होती है ये देखना होगा। मैं उस पर भी चाहूँगा कि हम बात करें। मैं प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं जावेद सदीक साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। माजिद निज़ामी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट एंड एनालिस्ट, प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं, और अब्दुल्ला गुल साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और चेयरमैन तहरीक जवानान पाकिस्तान हैं। बहुत शुक्रिया तीनों मौजूद मेहमानों का। जावेद साहब, आपसे जानना चाहूँगा, आपने तो एक तारीख़ ख़ुद देखी, उसको कवर किया बतौर सहाफ़ी। मैंने जैसे तज़किरा किया कि सदारती निज़ाम की भी बहुत बातें उठती रहीं, सिलसिला चलता रहा, लेकिन निज़ाम हमारा यही है। हम तरमीम भी ले आए आइन में, और अब हम जो ये सारा इस वक्त एक मामला है, ये आइन की मज़ीद तरमीम की तरफ इशारा है, ये पूरा का पूरा कोई नया सिस्टम लाने की तरफ एक किसी की ख्वाहिश है, या इसका कोई फ़ैसला होने जा रहा है? किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? क्या इत्तलात हैं आपके पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये बातें जो आप कर रहे हैं, सदारती निज़ाम आएगा या इस पूरे एक निज़ाम का एक नया नक्शा बन रहा है वगैरह वगैरह, अरसे से सुन रहे हैं। 62 में पहले जो फौजी कमांडर थे और मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर जनरल अयूब खान, उन्होंने एक सदारती निज़ाम मुल्क को दिया था, और कॉन्स्टिट्यूशन भी दिया था अपना, 62 का कॉन्स्टिट्यूशन। उसके तहत प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो गया था। उससे पहले जो बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और उनके साथियों ने पाकिस्तान के लिए फेडरल पार्लिमानी निज़ाम का नक्शा दिया, और उस वक्त पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान के लिए 4 यूनिट्स और एक मशरकी पाकिस्तान का था। तो सदारती निज़ाम भी यहाँ चला के देखा गया है। बेसिक डेमोक्रेसी या बुनियादी जमहूरियत का निज़ाम भी था, वो चलता रहा।
پھر اس کے خلاف رد عمل ہوا، اور یہ جو پاکستان کی بہت اہم سیاسی جماعتیں اس وقت تھی، مسلم لیگ بھی شامل تھی، ادھر شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ، جی یہ جی سب نے انہوں نے ریجیکٹ کیا اور کہا کہ ہم پارلیمانی نظام کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ اور 68 میں پریزیڈنٹ ایوب خان نے لاہور میں ایک کانفرنس میں جی کیا تھا جاوید صاحب، ان سیاستدانوں سے اپوزیشن کی کہ ہم پارلیمانی نظام کی طرف جائیں گے، ون مین ون ووٹ کی بنیاد پر اگلا الیکشن ہوگا، یہ طے ہو گیا تھا۔ لیکن پھر ماشاء اللہ آ گیا، جنرل آیا۔ اب بات یہ ہے کہ جو وزیر داخلہ نے کہا ہے اس سے ریومرز اور موسٹ افواہیں جو ہے جنم لے رہی ہیں کہ کیا کوئی نیا نظام آ رہا ہے، کیا پریزیڈنشل الیکشن آ رہا ہے، کیا ایک باوردی آرمی چیف پاکستان صدر ہوگا۔ یہ باتیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں، لیکن انہوں نے ابھی تک یہ واضح نہیں کیا کہ یہ نظام کا نقشہ ہوگا، خد و خال کیا ہوگی، دیکھنا یہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ DGIPR نے کہا کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر گورننس کو بہتر بنانے کے لیے سیاستدان کر کام کرنا ہے، جی اور یہ بھی انہوں نے کہا، واضح کیا کہ جو اس کو بہتر بنانا بھی سیاسی جماعتوں کا کام ہے۔ تو یہ بات تو طے ہے کہ گورننس ہمارے ملک میں پچھلے کئی دہائیوں سے کمزور ہوتی جا رہی ہے، لوگوں کو سوشل اکنامک جسٹس نہیں مل رہا، تعلیم کا شعبہ بری طرح متاثر ہے، رشوت اور کرپشن جو ہے اس کو بڑا عروج ملا ہے پچھلے چند سالوں میں، چند دہائیوں میں۔ پاکستان کا ہر شہری اکتایا ہوا ہے اور چاہتا ہے کہ اصلاح کی اصلاح ہو، اور یہ اصلاح کیسے ہو، اب اس پہ شاید سوچ رہے ہیں وہ لوگ جن کے ہاتھ میں اقتدار ہے، ٹھیک ہے، اور یعنی جو کہ گورننس اینڈ وی آل نو کہ گورننس کی اس وقت جو صورتحال ہے اور اس پر سوچا جا رہا ہے، شاید یہ اس کی ابتدا ہے یا اس پر کوئی تیاری کر لی گئی ہے۔ نظامی صاحب، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یقیناً ہم چاہیں گے کہ گورننس ملک میں بہتر ہو، چیزیں بہتر انداز میں آگے بڑھیں، اینڈ بیڈ گورننس از دیئر اکراس پاکستان، اس میں کوئی دوسرا شبہ نہیں ہے۔ لیکن جب بھی کوئی ایسی صورتحال بنے، ہم ایک نظام کی تبدیلی یا معاملات اور ایسی چیزوں پر سوچنا شروع کر دیں، آپ کے خیال سے یہ ابھی صرف سوچ کا آغاز ہے یا کوئی پس پردہ کچھ پلان ہو چکا ہے کہ ہم نے کس طرف جانا ہے؟ کیا آپ کی اس پر رائے ہے؟ جی بہت شکریہ۔ میری تو اس کے اوپر بڑی واضح رائے ہے، اور وہ آج کے دن سے پہلے کے لیے ہے۔ آج کے دن سے بعد کی بات تو بعد میں ہوگی۔ جی پہلے تو نظام کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں، جنہوں نے 4 سال سے بڑے فخر سے اس کو ہائیبرڈ پریس کہہ کے چلایا ہے، سب سے پہلے تو وہ اپنے گوشوارے اور اپنا حساب سامنے لے کے آئیں کہ انہوں نے کیا پرفارم کیا ہے۔ کیا اس ہائیبرڈ نظام کی وجہ سے جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے وہ اس میں کتنی کمی ہوئی ہے، ہماری جو برآمدات ہیں اس میں کتنے ارب ڈالر کی کمی ہوئی ہے۔ تو پہلے تو یہ ساری تقاریر اور یہ ساری تجاویز اور یہ جتنے بھی فائلوں میں دبے منصوبے ہیں، ان کے اوپر تو بعد میں بات ہوگی کہ ریفارمز کیسے ہونی چاہیے اور کیوں ہونی چاہیے۔ لیکن یہ جتنی خوبصورتی سے اپنے 4 سال پر پردہ ڈال کے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو یہاں پہ روک کے پوچھنا ہوگا کہ آپ نے کیا کیا ہے، اور آپ نے اس سارے سسٹم کو جس کو آج آپ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، اس کے اندر کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے، اس سے کیا حاصل کیا ہے، اور اس میں آپ کی کیا خامیاں ہیں۔ اور اس کا آغاز بالکل وزیر داخلہ محسن نقوی سے ہی ہونا چاہیے، کہ جو طاقتور ترین وزیر ہیں اور گزشتہ 3 سال کے اندر 4 سال کے اندر ان کی اہمیت میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ان سے جواب مانگنا چاہیے کہ اس سسٹم میں آپ نے کیا ڈیلیور کیا ہے، اور اگر آپ نے ڈیلیور نہیں کیا تو اتنے سال سے آپ کیا کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر یہ آگے بات ہوگی کہ جناب اصلاحات کی جو ضرورت ہے وہ ہے کہ نہیں ہے، نظام بدلنا ہے، صوبے جو ہیں وہ بنانے چاہیے یا نہیں بنانے چاہیے۔ تو سب سے پہلے سوال ان سے ہونا چاہیے جو بڑے خوبصورتی سے 4 سال ہائیبرڈ اور ہائیبرڈ پلس اور ایک صفحے کی کہانیاں سناتے تھے اور کہتے تھے کہ اب ملک کے اندر دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی۔ تو پہلے تو ان سے میرا خیال ہے حساب لینا چاہیے۔ اس کے بعد پھر یہ ساری بات ہوگی کہ جس کے اندر ہم یہ بتائیں گے کہ جناب اب ملک جو ہے اس کو آگے کیسے لے کے چلنا ہے، اور جو پاکستان کے عوام ہیں ان کی حالت زار یہاں تک کیسے ہوئی ہے، اس کو آگے کیسے لے کے جانا ہے، مسلسل غربت جو ہے وہ بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے۔ تو یہ سارے نمبرز اس کے بعد آئیں گے۔ پہلے گورنمنٹ کو اس بات کا جواب دینا ہوگا کہ انہوں نے 4 سال میں خود کیا کیا۔
بالکل آپ نے درست فرمایا. گورنمنٹ کو جواب دینا ہوگا کہ 4 سال میں انہوں نے خود کیا کیا ہے، اور آپ کی نظر میں یقیناً آپ کی نظر میں کیا وہ میرے خیال سے ہم سب دیکھیں تو ہمیں کوئی ثمرات عوام کو پاکستان کی ملے نہیں ہیں. جس طرح کے بلند و بانگ دعوے تھے وہ سب ہوا نہیں. نظامی صاحب، اب از اٹ این ایکسکیوز کہ جو کچھ نہیں ہوا یا ڈیلیور نہیں ہوا تو اب ایک نئے نظام کی بات کر دیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اس سسٹم میں رہتے ہوئے کچھ بہتر ہو ہی نہیں سکتا، لیٹس برنگ اے نیو سسٹم، پھر ہمیں موقع دیں، ہم دیکھیں کیسے پرفارم کرتے ہیں. از اٹ اے ٹائم بائنگ ٹیکٹک، اور مزید آگے چیزوں کو لے جانے کے لیے اس طرح کا ایک نعرہ بلند کیا گیا؟ جی بالکل. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ہمیں 2-3 ریزنز کو دیکھنا ہوگا. ایک تو یہ کہ جو ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی بات کی جا رہی ہے اس میں اس وقت پاکستان کا سب سے چھوٹا ایڈمنسٹریٹو یونٹ کون سا ہے؟ وہ اسلام آباد ہے. تو اسلام آباد کی پرفارمنس کی جواب دہی کس سے کی جائے؟ محسن نقوی سے کی جائے، جو خود کہتے ہیں کہ جی سی ڈی اے میں اگر میں نے بھی کام کروانا ہو تو مجھے پیسے دینے پڑیں گے. اور پھر یہ دیکھا جائے کہ سی ڈی اے کی اور اسلام آباد کی جو پوری مینجمنٹ ہے اس میں جونیئر آفیسرز کس نے لگائے؟ گریڈ 20 اور گریڈ 19 کی پوسٹوں کے اوپر 17 اور 18 گریڈ کے آفیسرز کون لگا رہا ہے اور وہ کس کے لیے کام کر رہے ہیں؟ تو یہ کوسچنز تو پہلے وہاں سے آنسر کرنے چاہیے. اس کے بعد پھر یہ ساری بات ہوگی. بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ غلط پالیسیز کی وجہ سے، آپ کی انکمپیٹنس اور نااہلی کی وجہ سے حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ یہاں پر ہماری جو غربت کے انڈیکس ہیں ان کو ہم اپ ڈیٹ نہیں کر رہے. اس خوف سے اپ ڈیٹ نہیں کر رہے کہ اگر اس کا نمبر ہم اپ ڈیٹ کریں گے تو یہ پرسنٹیج بہت زیادہ بڑھ جائے گی. تو اس لیے ہم نے ابھی جو غربت کا انڈیکس ہے وہ 2013-14 کے جو اشاریے تھے انہی کے حساب سے رکھا ہوا ہے کہ اتنے پیسے کمانے والا یہ کرے گا اور اتنے پیسے کمانے والا غریب ہے یا نہیں ہے. اگر اس کو آپ اپ ڈیٹ کر دیں 2024 اور 25 کے لحاظ سے تو وہ 40% والا جو فگر ہے وہ تو بہت زیادہ آگے چلا جائے گا. اس کی وجہ یہ کہ ورلڈ بینک کی جو لیٹسٹ رپورٹس ہیں اس کے اندر تو بڑے بھیانک فگرز یہ تھے کہ آپ کا جو 88% ہے وہ کچھ 17,000 روپیہ مہینہ کے آس پاس کما رہا ہے. تو یہ معاملہ ہے. اسی وجہ سے بڑا بنیادی سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ چھوٹے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی بات کرتے ہیں تو اس میں کہاں سے لوگ آئیں گے؟ محسن نقوی اور ان کے ساتھ سٹیج پہ جتنے لوگ بیٹھے تھے وہ اس سسٹم کے بینیفیشری ہیں. ان کو اس سسٹم سے کوئی شکایت نہیں، وہ اسی سسٹم میں آگے بڑھتے ہوئے آئے ہیں اور ان سب کے سٹیکس اسی سسٹم سے جڑے ہیں. انہوں نے اسی سسٹم میں ترقی کی ہے. تو اس کے بعد اگر وہ وہاں سے بیٹھ کے یہ کہیں کہ جی ہمیں اس کا حساب چاہیے اور یہاں سے جو ہے وہ کچھ ڈیلیور نہیں ہو رہا، تو کوسچن تو ان کے اوپر آئے گا کہ آپ اتنی خوبصورتی سے کیوں یہاں سے نکلنا چاہ رہے ہیں. پہلے تو آپ اپنا جواب دیں. نظامی صاحب، بڑا بالکل آپ نے درست فرمایا کہ اگر جو سسٹم کے بینیفیشری ہیں وہی یہ بات کریں گے کہ سسٹم تباہ ہو چکا ہے تو پھر باقیوں کے لیے اس میں کیا بچتا ہے. میں ایک بریک کی جانے بڑھوں گا بفور میں عبداللہ گل صاحب کا جواب لوں. بریک سے واپس آ کر میں پھر گل صاحب سے اس معاملے پر ہم جواب لیتے ہیں. عبداللہ گل صاحب کی جانب میں بڑھوں گا. گل صاحب، جو نظام کے تباہ ہونے کی ہم بات کر رہے ہیں، 80 سال بڑا لمبا عرصہ ہوتا ہے. وی ہیو ٹرائیڈ سو مینی تھنگز. اب مزید ہمیں بھی اس پہ تجربے کرتے رہنے چاہیے، مزید نئی چیزیں ٹرائی کرنی چاہیے، اور نئی چیزیں ٹرائی کرنے میں گو کہ حرج کوئی نہیں ہوتا، لیکن کیا صرف اس سے تجربہ گاہی رہنا ہے اور نظام میں مسئلہ ہے یا نظام کے چلانے والوں میں مسئلہ ہے؟ اب سوال تو یہ ہے، لوگ یہ سوال کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے مدعو کیا. دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے نظام میں تو یقیناً مسئلہ ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. نظام چلانے والے تو کبھی بھی ٹھیک نہیں تھے. قائد اعظم کے بعد کوئی ہمیں ایسی ویژنری لیڈرشپ ہی نہیں ملی. اب تقریباً 294 بلین کا ہمارے اوپر قرضہ ہے، اور اس کا اب آپ دیکھ لیں کہ حساب کتاب ہمارے لوگوں میں شکت بھی نہیں ہے. یہ پیسے ہم پر خرچ بھی نہیں ہوئے، ہم سے پوچھ کے لیے بھی نہیں گئے. تو یہ تو ایک غلیظ قرضے ہیں بنیادی طور پہ. تو جن لوگوں نے لیے، جن کے اثاثے بنے، جو حکمرانی کرتے پھر رہے ہیں، وہ یقیناً عوام کے لیے اب وبال جان بن چکے ہیں. خطے کے اندر بدلتی ہوئی صورتحال کو اگر آپ دیکھیں تو ہر جگہ ریولوشن آ چکا ہے. بھارت میں بھی اگر یہ مہینہ ایک اور رہ جاتا تو آپ نومبر تک آپ کی حکومت فارغ ہو گئی ہوتی. پاکستان کے اندر وہ تمام انگریڈینٹس موجود ہیں. ود ڈیو ریسپیکٹس، ہمارا نہ اس ٹائم پہ ریاست پہ اعتبار رہا لوگوں کو، نہ سیاست پہ اعتبار رہا، نہ حکومت پہ اعتبار رہا، نہ عدلیہ پہ اعتبار رہا، نہ صحافت پہ اعتبار رہا، نہ معیشت پہ اعتبار رہا. ایسی صورت کے اندر آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ تو محسن نقوی صاحب نے جو بات کہی ہے وہ اگر اس کو غور کیا جائے کہ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ وہ کسی پیپل پارٹی یا مسلم لیگ کے تو ہیں نہیں،
وہ جہاں کے ہیں, اگر یہ سوچ ان کے ذہن میں آئی ہے تو ظاہر ہے اس سوچ کے اوپر بات کی جا سکتی ہے. اور کیا بری بات ہے کہ اگر نئی چیز ٹرائی نہ کی جائے. ہائیبریڈ سسٹم کوشش کی گئی, نہیں چلا, بالکل درست بات ہے کہ نہیں چلا ہائیبریڈ, اور سوال بھی پوچھنا ہوگا. لیکن سوال کبھی جواب ملا ہے ارسلان بھائی؟ بات تو یہ ہے, کیا کبھی یہ ابھی ہمارے جاوید صدیق صاحب بیٹھے ہیں, بڑے سینئر صحافی ہیں, بال سفید ہو گئے ہیں ان کے, پوری ابھی ایک صحافت کے اندر بڑی عزت رکھتے ہیں, تو کبھی جواب ملا ہے؟ کبھی لوگوں نے کہا ہے کہ ہاں ہماری غلطی ہے؟ کیا کبھی آمریت نے کہا کہ ہماری غلطی ہے؟ یا کبھی جمہوریت نے مانا کہ ہماری غلطی ہے؟ کبھی نہیں مانا. اس لیے اصل بات یہ ہے کہ یہ بات تو میں کب سے کہہ رہا ہوں, 10 سال تو مجھے ہو گئے. میری پارٹی جو ہے وہ ہمیشہ سے تحریک جوانان اس بات کی دائی رہی کہ نظام بدلو, کل نہیں بلکہ آج بدلو. لیکن نظام خالی بدلنے سے نہیں بات ہوگی, بلکہ فنکشنل نظام لانا پڑے گا, یعنی کہ جس کے اوپر ایک آزاد عدلیہ جو لوگوں کو حساب کتاب رکھے. جو اگر جیسے برطانیہ میں آج وزیر اعظم اس لیے گھر چلا جاتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر میں نے کوئی گڑبڑ کی, ہینکی پینکی کی, تو جی مجھے عدلیہ چھوڑے گی نہیں. لیکن اب یہاں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہاں تو سیدھی سی بات ہے جی, چور اچکے چودھری, مطلب وہ جو ایک مثال بنی ہے, میں تو ان کو چودھریوں کے لیے تو نہیں بولوں گا, لیکن چور اچکوں کو جو ہے وہ بڑا مقام ملتا ہے, اور جو گنڈے ہیں وہ آپ کو پتا ہے ان کا ایک اپنا. تو پاکستان میں شریف آدمی کے لیے تو کوئی حالت نہیں رہے گی. بلوچستان کو دیکھ لیں, کے پی میں دیکھ لیں, کشمیر میں دیکھ لیں, حالات کیا ہیں, کیوں نہیں عوام تک ان کا رائے پہنچائی گئی. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر انتظامی یونٹس بنیں گے, انتظامی یونٹس آپ بنا لیں, پہلے آپ نے جو مزید انتظامی یونٹ, مزید ان کے اللہ تللے, ان کی سیکریٹریٹ, ان کے منسٹروں کی بہاریں, ان کو آپ کیسے چلائیں گے؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ جب پاکستان 1 یونٹ تھا تب چلتا تھا نا پاکستان, اور آج کے پاکستان سے بہتر چلتا تھا. تو معاملہ تو گورننس کا آ گیا, معاملہ تو عدالت کا آ گیا. تو اگر آپ نے نہیں چلا پا رہے, پورے ویسٹ پاکستان کا ایک آئی جی ہوا کرتا تھا, آج آپ کے ملٹیپل آئی جی ہیں, تو کیا آپ نے کیا حاصل کر لیا؟ آپ کے سامنے ہے. اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس ٹائپ پہ جو کاکروچ کی وجہ سے, جو کاکروچ جنتا پارٹی کی وجہ سے یہاں ایک لوگوں کے اندر فکر لاحق ہو گئی ہے, کیونکہ ایس آئی ایف سی کا ادارہ ہے, بڑا اچھا ادارہ, بالکل جی بنایا جی. گیا. پیسے کتنے آئے وہ میرا خیال ہے کہ ابھی تک تو نہیں آئے. اس کے اندر پاکستان کے اندر اچھا نہیں, لیکن انویسٹمنٹ بہت کتنی آ ساری گئی. عبداللہ صاحب بہتری ضرور آئی ہے. میں آئی ایم ناٹ این ایکسپرٹ آن دا سبجیکٹ, لیکن جو فگرز ہیں وہ انڈیکیٹ کرتے ہیں, اور خاص طور پر جو انڈسٹریل گروتھ جس کو لے کے آنا تھا, پچھلا جو 2025-26 کا جو رزلٹس ہیں, جو نمبرز ہیں, وہ اس 5.6% کے ترقی کے ہیں, بہتری کے ہیں. آپ درست فرما رہے ہیں, لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے, چونکہ اب ذکر آیا تو میں اس کو کلیئر کرنا چاہوں گا کہ صرف ایس آئی ایف سی نہیں ہے, اس کے ساتھ باقی معاملات پیرالل چل رہے ہیں. تو اس کا پرابلم یہ ہے کہ جب تک آپ باقیوں کو بند نہیں کریں گے سسٹمز کو, اور صرف ایس آئی ایف سی کے تھرو نہیں کریں گے چیزوں کو, تو وہ رزلٹس نہیں ملیں گے. لیکن عبداللہ صاحب جو ایک چیز میں جاننا چاہوں گا, وہ اس وقت یہ جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور دوبارہ بیان بازی اور یہ معاملے اور پھر ساتھ بیٹھ گئے, یہ بہت سارے لوگ اب اس کو اتنا سنجیدہ نہیں لیتے ہیں, بٹ یہ سنجیدہ ہے اس ٹائم, یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وہی ہے نورا کشتی؟ دیکھیں, جو ایس آئی ایف سی کے اوپر میں بھی بات کروں, میں نے یہی کہا کہ ایس آئی ایف سی کا آئیڈیا بڑا اچھا تھا, ریڈ ٹیپزم ختم کرنا تھا نا. تو وہ کیا ابھی تک ممکن ہوا؟ کیونکہ کوآپریٹ ہی نہیں کرتے نا. باقی جو بیوروکریسی ہے وہ جب آپ کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرے گی, صوبے کوآپریٹ نہیں کریں گے, تو اکیلے ایس آئی ایف سی اکیلے کیا کرے گی؟ اس لیے جو جہاں تک ابھی آپ نے مسلم لیگ اور ان کا کہا, یہ پی ڈی ایم کے اندر جب گلے مل گئے تھے تو کون سا لیفٹ ونگ بچا, کون سا رائٹ ونگ؟ کوئی نہ لیفٹ ہے نہ رائٹ ہے, ایک عجیب چونچوں کا مربع ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سے تو رائٹ ونگ ایلیمینیٹ ہی ہو چکا ہے. جو پی ٹی آئی تھی اس کا ایک اپنا ہی کوئی نظریہ تھا, وہ تو ابھی تک نہ رائٹ میں سمجھتا ہوں میں, نہ لیفٹ میں, نہ لبرل, نہ سیکولر, وہ کچھ اور ہی چیز ہے. لیکن جو پیپل پارٹی تھی وہ لیفٹسٹ تھی, وہ اپنا لیفٹ کا نظریہ کھو بیٹھے. بھائی اگر آپ کو اتنی پرابلم ہے, دیکھیں نا, آپ یہ کرپشن کی بات کرتے ہیں. ارسلان بھائی مجھے یہ بتائیں کہ یہ وہاں اسمبلی میں انہوں نے ایک دفعہ بھی, پنجاب اسمبلی میں یا
نیشنل اسمبلی میں آواز اٹھائی کہ جناب یہ حکومت کی یا پنجاب حکومت کی کرپشن ہے اور یہ اس کے اعداد و شمار ہیں، ایک دفعہ بھی آپ کو نہیں ملے گا. تو پھر یہ کون سی اپوزیشن؟ تو اس ٹائم پہ کے پی میں بھی کوئی نہیں ہے. کوئی اپوزیشن نام کی چیز اس ٹائم پہ پاکستان میں ایگزسٹ نہیں کرتی. رائٹ. اور یہی ایک حقیقت ہے. ابھی آپ اگر ان کو دیکھ لیں، یہ روزانہ شام کو ہوٹلوں میں بیٹھتے ہیں کٹھے، یہ ماجد صاحب بھی جانتے ہیں اور ہمارے جاوید صاحب بھی جانتے ہیں، سب کٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں. یہ باریاں لگائی ہیں. اگر انہوں نے اتنا ہی تکلیف ہے تو دے دیں نا جی، جو آئینی ان کی پوزیشنز انہوں نے رکھی ہوئی ہیں، صدارت کی، گورنری کی، چیئرمین سینٹ کی، چھوڑ دیں. یا پھر اگر مسلم لیگ کو اتنی پرابلم ہے تو ان کے خلاف امپیچ کر دیں، ان کو نکال باہر کریں. رائٹ. ایسا کچھ عبداللہ بھی نہیں صاحب ہونے والا. یہ بالکل سب آپ ایک کا ہی ہے. پوائنٹ آ گیا، اور یہی میرے خیال سے ایک جنرل انڈرسٹینڈنگ ہے اور یہی سوالات ہر کسی کے ہیں. بہرحال نظام کی تبدیلی ہو یا اسی نظام سے بہتری وہ چیز ہے جس کی ہم سب خواہاں ہیں اور خواہش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ وہ ضرور ہمیں کسی نہ کسی شکل میں آئے. پہلے تو اس ہائبرڈ نظام سے ہمیں توقع تھی، دعوے بہت بلند و بانگ تھے، وہ رزلٹ نہیں دے سکی تو نظام کی تبدیلی کا ایک نعرہ بلند کر دیا گیا. اب وہ بھی کر کے دیکھ لیں. اصل تو عوام نتائج چاہتے ہیں، جب وہ ان کو ملیں گے پھر کوئی بات بنے گی. میں آگے بڑھنا چاہوں گا اپنے دوسرے ٹاپک کی جانب. جاوید صدیق صاحب، اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے امریکہ اور ایران کے مابین، اب مزید حملے اور مزید شدت سے حملوں کی بات اس وقت کی جا رہی ہے، اور اب عالمی جو رپورٹس ہیں وہ بھی یہ واضح کر رہی ہیں کہ دنیا بھر میں یہ توانائی کا بحران اور قیمتوں میں اضافہ اور یہ ساری چیزیں ہم دیکھیں گے. اور یہ جنگ بظاہر لمبی ہوتی ہوئی نظر ہمیں آ رہی ہے، کیونکہ اب جو میں نے ذکر کیا پروگرام کے آغاز میں، جس طرح سے امریکہ نے یہ کہا ہے اپنے شہریوں کو کہ وہ ہنگامی انخلا کے لیے تیار رہیں مشرق وسطی، which means probably America is planning to do something big against Iran. کیا رائے ہے اس پر آپ کی جاوید صاحب؟ اچھا ہی لگ رہا ہے. سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ اعتماد کا ہے. دیکھیں، جنگ ہوئی، پہلے جو پہلا فیز، اس کے بعد ایک C-60 کے لیے MOU سائن ہوا پاکستان نے اور کچھ اور ممالک نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا، اور یہ MOU سائن ہوا اسلام آباد مفاہمت کے نام سے. پھر کچھ عرصہ جنگ رکی رہی اور ایک دم سے یہ دوبارہ شروع ہوا. اس پوری جنگ کی وجہ سے پوری دنیا کی معیشت، جس میں خود امریکہ بھی شامل ہے، یورپ ہے، چائنا ہے، دوسرے ممالک ہیں، ان کی معیشتیں متاثر ہوئی ہیں. اور پاکستان جیسا ملک اور ہمارے جیسے کئی اور ممالک جو ہے، ان کی اکانومیز کے اوپر بے پناہ دباؤ ہے. اور سب سے بڑا یہ ہے کہ ہمارے اپنے لوگ جو ہے اس وار کی وجہ سے، تیل کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے انفلیشن کی زد میں، اور روزانہ کی بنیاد پر پیٹرول کی قیمتیں طے ہوتی ہیں، اور ساری پاپولیشن یہ ہے کہ انفلیشن ختم کیا جائے، یہ سسٹم تبدیل کیا جائے. تو اس جنگ کے اثرات ہیں. اصل بات یہ ہے کہ امریکہ ایران پر ٹرسٹ نہیں کرتا اور ایران امریکنز کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر رہے. اور جب یہ ایک بات کوئی طے کرتے ہیں تو پھر ایک دم سے اس کی وائلیشن شروع ہو جاتا ہے. اور اس طرف اسرائیل ہے جس کی خواہش ہے کہ ایران کو مکمل طور پر تباہ کر دیا جائے، اس کی جو عسکری صلاحیت اس کو ختم کیا جائے. اور وہ امریکہ کو آگے کر کے، پہلے بھی اس نے حملہ امریکہ نے اسرائیل کی شہ پر کیا ہے. اب وہ دوبارہ چاہ رہے ہیں کہ ایران کی جو عسکری قوت ہے، جو بھی اس کی صنعتی صلاحیت، یہ اس کو ختم کر دیا جائے. خاص طور پر اس کا جو ایٹمی پروگرام یا صلاحیت ہے، اس کے اوپر کہتے ہیں ہم ایران کو ایٹمی ہتھیار نہیں بنانے دیں گے. اور یہ کہ ایران ایٹمی جو افزودہ یورینیم ہے اور دوسرا جو وہ سارا کچھ مٹیریل ہے، وہ ہمارے ہاتھ ہمیں دینا پڑے گا یا ملک سے باہر منتقل پڑے گا. یہ وہ چیزیں جو ایران سمجھتا ہے کہ اس کی جو سوورنٹی ہے، اس کی انٹیگریٹی ہے، اس کا قومی وقار ہے، اس کے خلاف ہے. دنیا میں اگر اسرائیل ایٹم بم بنا سکتا ہے اور کئی ممالک ایٹم بم بنا سکتے ہیں، ایٹمی ہتھیار بنا سکتے ہیں، تو وائی ناٹ ایران؟ اس میں کیا ہے؟ دوسری اسٹیٹ آف ہارمز، اس کے اوپر امریکہ کنٹرول چاہتا ہے اور ایران کہتا ہے کہ یہ ہمارا رائٹ ہے
एज ए लिटरल स्टेट कि हम इसके ऊपर अपना एक्सरसाइज करें, अपना कंट्रोल। नेक्स्ट पॉइंट है कि हर रोज नई से नई सूरत हाल जन्म लेती है, हमले होते हैं, और अमेरिकन खासतौर पर उनका सेट काम जो है वो रात को हमले करता है तारीखी के अंदर, और ईरान को जवाब देना पड़ता है। अब ईरान के पास जवाब देने के लिए इसके अलावा कोई ऑप्शन कि वो अमेरिका की उन बेसिस को हिट करे जो कि गल्फ कंट्रीज के अंदर है, इसमें कुवैत शामिल है, इसमें कतर शामिल है, इसमें बहरीन शामिल है, और दूसरे ममालिक शामिल है। अब ये सूरत ये है कि सऊदी अरेबिया को भी इसने अपनी लपेट में ले जी। और मिस्र भी नहीं बचा, और उर्दन में तो खास तौर पर जो अमेरिकन बेस है, मिलिट्री बेस एयरफोर्स का, उसको ईरान ने टारगेट किया, जिससे अमेरिका जलमल उठाया। और ट्रंप जो है वो कहते हैं कि अब हम सख्त हमले करेंगे, वी विल हिट ईरान वेरी हार्ड। तो ये जंग फैल रही है, तशवीश का बायस है। पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की डिप्लोमेटिक अंदाज में इसको रिजॉल्व करने की, पसे पर्दा क्वाइट डिप्लोमेसी, और उसके ऊपर बड़ा उन्होंने जोर दिया, अचीवमेंट भी हुई। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बदएतमादी ख़त्म नहीं हो रही, और ये जाती जा रही है, इसकी लपेट में दूसरे ममालिक भी आ रहे हैं, और ये एक बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। अब इसमें बिल्कुल सही। जो यूएस है उसका किरदार बड़ा इम्पोर्टेंट है। उनको चाहिए कि वो खुद भी और दुनिया को सुख का और अमन का सांस लेने दे। जो पहले 60 दिन की सीज फायर हुई थी, उससे लोगों को बड़ा रिलीफ मिला था। लोग समझते थे कि चले अब बातचीत के जरिए, डिप्लोमेसी के जरिए और पसे पर्दा जो डिप्लोमेसी है उसके जरिए अमन आ जाएगा, और दुनिया के लोग जो है। बिल्कुल जावेद साहब, आपका पॉइंट आ गया। माजिद निज़ामी साहब की जानिब में बढ़ूँगा। निज़ामी साहब, किस तरह से देख रहे हैं आप इस वक्त ईरान और अमेरिका का ये जो सारा मामला है, जो जुमेरात के रोज़ दफ्तर ख़ारजा की ब्रीफिंग होती है, उस तक भी ये इतलात थी कि पाकिस्तान अब भी कोशिश कर रहा है दोनों को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए। कब तक पाकिस्तान ये कोशिश कर सकता है, जब एतमाद इतना फुकदान है, जिसका जिक्र जावेद सिद्दीक साहब ने भी किया दोनों तरफ से, और ईरान की तरफ से फुकदान बनता भी है बिकॉज दे बीन बिट्रेड मैनी टाइम्स बाय यूएस। मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप? ये मज़ीद शिद्दत इख्तियार करेगा ये सारा का सारा मामला, और जो एक अमरीकी शहरियों को मशरिक़ वस्ता से इनखला की बात है, वो इसके पेश नज़र हो सकती है कि अगर सख्त हमले करेगा अमेरिका तो जवाब ईरान की तरफ से भी सख्त आएगा, या इसकी कोई और वजूहात भी हैं? निज़ामी साहब, माजिद निज़ामी साहब, आपकी तरफ से शायद मुझे आवाज़ नहीं आ रही। निज़ामी साहब जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आई कैन। जी। मेरा ख्याल है कि इस जंग की नोयत तब्दील हो चुकी है, और चूंकि ये एक रवायती जंग नहीं है जिसमें लैंड फोर्सेस का किरदार होता था एक ज़माने में और जंग का नतीजा निकल आता था, तो अब मौजूदा हालात में इसकी जो नोयत तब्दील हुई है, तो मुझे इस बात का डर है कि ये मामला लंबा चलेगा। उसकी वजह ये है कि स्लो बर्न के ऊपर या लो फ्लेम के ऊपर जो इस तरह की जंगी कार्रवाइयाँ होती हैं, वो दोनों फरीकैन के लिए अफोर्डेबल होती हैं, और वो जो नॉर्मल ट्रेडिशनल वॉरफेयर था उससे निकलते हुए इसको बर्दाश्त कर सकते हैं। अब चूंकि मुआहिदा नाकामी की तरफ जा चुका है, और वैसे भी ये एग्रीमेंट नहीं था बल्कि एमओयू था, तो उसमें किसी के ऊपर कोई लीगल बाइंडिंग नहीं होती कि वो उसको मानेगा। अब इस मामले से आगे निकलकर चूंकि खराबी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, तो मुझे लगता है कि इसका सारे का सारा मामला दीगर जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनको उठाना पड़ेगा, उसका नुकसान। और हम ये देख चुके हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो पेट्रोल प्राइसेस का मामला है, जो डेली बेसिस के ऊपर डील किया जाता है, उससे पता चलता है कि जो खित्ते की सिचुएशन है वो डायरेक्ट ये जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके ऊपर असरअंदाज हो रही है। और इसीलिए मुझे ये मामला जल्द खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जो सालिस थे जिसमें कतर और पाकिस्तान का ज्यादा नाम लिया जाता है, तुर्की भी कोशिश कर रहा था, लेकिन एक बड़े सब्र आजमा और एक तवील प्रोसेस के बाद वो एक मरहले तक पहुंचे थे कि जिसमें उन्होंने एमओयू वगैरह कामयाबी से करवा लिया था। अब उनके अंदर भी मुझे ऐसी सख्त नजर नहीं आती
یا انٹینشن تو موجود ہے لیکن اس حد تک محنت کرنے کے لیے اور ایک جان کھپانے والے عمل کے اندر ملکوں کی جو توجہ ہے وہ خاصی کم ہو چکی ہے. اس لیے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ اسی طرح آہستہ آہستہ چلے گا اور اس کے اندر امریکہ بھی افورڈ کر سکتا ہے, ایران بھی افورڈ کر سکتا ہے. تو فی الحال تو عوام کے لیے, ترقی پذیر ممالک کے لیے مجھے اس سارے مسئلے کے اندر مشکلات میں اضافہ ہوتا ہی نظر آ رہا ہے. عبداللہ گل صاحب, آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ بھی اسی طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ اضافہ آپ کو بھی ہوتا ہوا نظر آئے گا, اور خاص طور پر جو اس کا امپیکٹ ہے جو عالمی منڈیوں میں اور جو اب انرجی کے حوالے سے جو فیول ہے اور اس کی پرائسز, اور پھر ایک سوال یہ بھی کہ اس کا امپیکٹ پاکستان پر ہی کیوں اتنا آتا ہے, خطے کے دیگر ممالک پر کیوں نہیں آ رہا؟ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اسے؟ یہ ابھی مزید ایک کٹھن سفر ہے, مشکل ہے پورے خطے کے لیے جس سے گزرنا ہے ہمیں. سلام صاحب, it is very difficult to digest the defeat of a super power. یہ ایک سپر پاور کے لیے اپنی ڈیفیٹ کو ڈائجسٹ کرنا آسان نہیں ہوتا, اور ہمیشہ ایک ملٹری کمانڈر یہ کہتا ہے کہ مجھے مزید وسائل دے دو, مجھے مزید ٹروپس دے دو, میں یہ جنگ جیت کے دکھا سکتا ہوں. لیکن پھر حقائق اس کے برعکس ہوتے ہیں, سیاست اس کی اجازت دیتی نہیں ہے, اور اس ٹائم پہ امریکہ کے اندر انٹرنل ایشو بہت بری طریقے سے سامنے آ رہے ہیں. اور سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پارٹی ریپبلکن, اس کے اندر ڈویژن پیدا ہو چکا ہے, ان کی جو لیڈرشپ ہے اس کے اندر ڈویژن پیدا ہو چکا ہے. جو جوائنٹ چیف جنرل ڈین کین ہے وہ ایک فرق فگرز کو بتا رہے ہیں. امریکہ کے اندر اس ٹائم پہ جو جنرل کوپر وغیرہ ہیں وہ بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک فیصلہ کن بات کر لیں, ایک بڑا حملہ کر دیں اور پھر کٹ اینڈ رن پالیسی کو اپنائیں. یہ بات میں اس لیے تھوڑا سا اختلاف رکھوں گا کہ ایک طویل جنگ کے اوپر, کیونکہ اگر یہ افغانستان ویتنام ہوتا تو کوئی پرابلم نہیں تھی, کیونکہ یہ دنیا سے بالکل اس طرف کر کے ملک تھے. یہاں دنیا کی معیشت یا آبنائے ہرمز یا باب المندب نہیں جڑا ہوا تھا. جو دنیا کے اندر ٹریڈ روٹس بنے ہوئے تھے وہ وہاں موجود نہیں تھے, اس لیے دنیا کو کوئی زیادہ فرق نہیں پڑ رہا تھا. یہاں معاملہ ہے دو باتوں کا, ایک تو دنیا کا ٹریڈ یہاں سے جڑا ہوا ہے, دوسری بات اس کے اندر دنیا کے وہ ممالک بیٹھے ہیں جو تیل کی پروڈکشن کرتے ہیں, اور اگر تیل کی پروڈکشن اور ترسیلات نہیں ہوں گی تو تیل کے کنویں ڈرائی ہو جائیں گے, اور ان کا دوبارہ بحالی نہ صرف بہت مہنگی ہوتی ہے بلکہ اس میں چانسز بھی ہوتے ہیں. تیسری چیز جو اس میں اہمیت کی حامل ہے وہ ممالک ہیں, عرب ممالک, جو امریکہ کے اندر 3.3 ٹریلین ڈالر کی انویسٹمنٹ کا وعدہ کر چکے ہیں, اور ان کے ملک کے اندر نہ تیل پیداوار ہو رہی ہے, نہ گیس کی ترسیلات موجود ہیں, نہ اس ٹائم پہ ان کی ایویشن انڈسٹری چل رہی ہے, نہ ان کی ہوٹلنگ انڈسٹری چل رہی ہے, نہ ان کا ٹورزم انڈسٹری چل رہی ہے. تو ان کا حال تو بہت پتلا ہو چکا ہے. تو امریکہ تو ہمیشہ جب بھی جنگ ماضی میں لڑا اس نے اتحادیوں کے سر پہ لڑی. دوسری بات, ایک بات بڑی اہمیت ہے, وہ یہ ہے کہ کیا بمباری کرنے سے کبھی کوئی ملک میں فرق پڑا؟ امریکہ کے دو ترائے امتیاز تھے, پہلا یہ تھا کہ جی وہ اس کی ایئر فورس اور دوسرا اس کی نیوی, دونوں نے یہاں آ کے کنارہ کر لیا. اب جو معاملہ ہے نیوی کے حوالے سے عبداللہ صاحب جو ابھی ان کے جنرل کا سٹیٹمنٹ ہے وہ بڑا واضح ہے کہ اگر مزید جنگی جہاز نہ ملے تو ویل ہیو ٹو چوز ون ٹو پروٹیکٹ آئیدر امریکہ اور اسرائیل. یہی میں دیکھیں نا, یہی تو میں آپ سے نیول منسٹر کو کیوں فارغ کیا گیا تھا دوران جنگ؟ دیکھیں امریکہ کے اندر کھلبلی ہے, ان کی کتنے 13 سے زیادہ جرنیلوں کو نکالا جا چکا ہے, سمیت جنرل رینڈی جارج جو ان کے آرمی چیف تھے, 41st آرمی چیف. اسی طریقے سے نیول منسٹر کو نکالا گیا, تلسی گیبرڈ انٹیلیجنس چیف کو نکالا گیا, ان کے جو سیکیورٹی کے وہ کاؤنٹر ٹیررزم کے ہیڈ تھے جو کینٹ, ان کو نکالا گیا. یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں نا, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنگ کو محدود کرنا چاہ رہے ہیں. ابھی وہ کٹ اینڈ رن یعنی کہ حملہ کریں گے اور اس کے بعد کہیں گے ٹھیک ہے ہم نے اپنے ٹارگیٹس اچیو کر لیے. لیکن اس خطے کے اندر اگر امریکن بیسز اور خطائی ممالک بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر ایران جب حملے کرے گا ان کے سول انفراسٹرکچر کے اوپر تو کیا وہ برداشت کر پائیں گے اس گرمی کے موسم میں؟ اگر بجلی کی ترسیلات ختم ہو جاتی ہیں, اگر وہاں آپ کو گیس کی ترسیلات ختم ہو جاتی ہیں, اگر وہاں دیگر مسائل پیدا ہو جاتے ہیں, پانی کا جو ڈی سیلینیشن پلانٹ. عبداللہ صاحب بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا, وقت میرے پاس بالکل ختم ہو گیا ہے. بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا تینوں ریسپیکٹیبل گیسٹ کا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. ارسلان خالد کو اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.